बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एमडी न्यूज़ है। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को मुमकिन तौर पर कितनी सज़ा हो सकती है, और इस केस की हैरान कुन और होशरुबा तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के साथ ही आपको बताऊंगा कि जनरल फैज़ हमीद के बाद कितने साबिक ISI चीफ्स के मामलात भी उन पर भी तहकीकात जारी है, और उसके हवाले से किस तरह के हकायक सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद ही निज़ाम अदल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल क्या हैं और कौन सा केस था और कौन से रिमार्क सामने आए, उस पर भी बात करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के हवाले से अमरीकी हुकूमत या फिर अमरीकी कांग्रेसमैन की तरफ से जो कुछ हो रहा है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये जो लेस्बियंस, ये गेज और ये जो होमोसेक्सुअल्स का गिरोह एकदम से मुनज़्ज़म और हो गया है, और फिर इमरान खान के हवाले से इन्होंने एक मुहिम चला रखी है। इसके तफसीलात क्या है, इस पर भी मैं आपको आज के व्लॉग में जरूर बताऊंगा। इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि बर वक्त मेरे व्लॉग्स आप तक पहुंच सकें। हम शुरू करते हैं मेरे ख्याल में इमरान खान से। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक तरफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हुआ और उसके चंद ही लम्हों बाद अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स में के हवाले से पाकिस्तान की 4 एंटिटीज पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये भी महज इत्तेफाक नहीं है कि रिचर्ड ग्रीनेल की तरफ से जो मुतवातिर एक ट्वीट के बाद फिर ट्वीट आना, और यह भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अचानक से अमेरिका की कौमी सलामती से मुतालिक नायब मुशीर का एक ट्वीट सामने आए और एक स्टेटमेंट सामने आए, और उसमें कहा जाए कि पाकिस्तान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है जो पाकिस्तान के अहदाफ को निशाने पर ले सकते हैं। और ये भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि भारतीय निजात अमरीकी कांग्रेसमैन राजा कृष्णम का ट्वीट सामने आए और कहा जाए कि पाकिस्तानी मिलिट्री को चाहिए कि इमरान खान को फ्री करे और उनके खिलाफ उनके जो दीगर साथी गिरफ्तार हैं या PTI के जो दीगर रहनुमा गिरफ्तार हैं उनको भी रिहा किया जाए। और यह भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक और भारतीय निजात कांग्रेसमैन RO खन्ना का ट्वीट आए और वो भी कहे कि फ्री इमरान खान। तो अमेरिका की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं उसके हवाले से आप सुबह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहे होंगे कि मलिहा लोधी साहिबा का जो स्टेटमेंट आया, या जो उन्होंने निजी टीवी चैनल से बातचीत की, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि ये जो हुआ है, ये जो चीजें हो रही हैं या जो पाबंदियां लग रही हैं, इन पाबंदियों का पाकिस्तान की जो जौहरी प्रोग्राम है या जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर एक टके का असर नहीं पड़ने वाला। और पाकिस्तान ने भी दो टोक अल्फाज में कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। तो एब्सोल्युटली नॉट की अगर हम तारीख देखें तो ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदियां कोई पहली मर्तबा नहीं लगी हैं। पहली मर्तबा 1965 से अगर आप देखें तो पहली मर्तबा 1965 में पाबंदियां लगी और पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद कर दी गई। और उसके अलावा 1971, उसके बाद 1977 में समिंगटन तरमीम के जरिए ये चीजें हुई। 1971 में जब सकूत ढाका हुआ तो उस वक्त ये चीजें सामने आई। और उसके अलावा 1979 में गिलेन तरमीम के तहत पाकिस्तान की जो ग्रांट थी वो रोकी गई। और 1990 में प्रेसलर तरमीम का मामला आपकी याददाश्त में जरूर होगा। 1999 में जनरल मुशर्रफ के दौर में एक बहुत सारी जो इश्यूज खड़े हुए थे, या फिर जिस तरह कू हुआ था, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की जो एड थी उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर 1999, लेकिन 1998 वो साल था जब पाकिस्तान ने जौहरी धमाके किए थे, और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को शदीद तरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। तो जब ये पाबंदियों का मामला सामने आया तो उस वक्त मुझे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के वो अल्फाज याद आए जब जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान को एटमी कुव्वत जरूर बनाएंगे। उसके अलावा 2017 और 2021, 2023, 2018 और 2024 में भी पाकिस्तान को इसी तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तानी आज भी गुरूर के साथ, पाकिस्तानी आज भी
فخر کے ساتھ زندہ ہیں، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام جوں کا توں چل رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطے میں ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان ایٹمی قوت ہے اس لیے خطے میں امن ہے، ورنہ جس ملک کا پڑوسی بھارت جیسا ملک ہو، جہاں دہشت گردی پلتی ہو، جہاں دہشت گرد پلتے ہوں، جہاں دہشت گردوں کو کی ایک آماجگاہ بنا ہوا ہو، اور جہاں سے انٹرنیشنل ٹیررزم کی جاتی ہو، جہاں سے کینیڈا میں دہشت گردی کر کے اور سکھوں کو نشانہ بنایا جاتا ہو، جہاں سے مختلف ممالک میں ٹارگٹس کیے جاتے ہوں، جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کی جاتی ہو، تو وہاں پر یہ بھارت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو پھر امریکہ اس وقت آپ سن رہے ہوں گے کہ پاکستان امریکہ خود داخلی معاملات میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ تو جس طرح ان کے حکومتی اخراجات کے بل کا معاملہ ہے، وہ اگر آج رات تک حل نہیں ہوا تو پھر امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ شٹ ڈاؤن اس لیے ہوگا کہ جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو حکومتی نظام کیسے چلے گا، اور یہ سب کچھ ٹرمپ کے حامیوں کی آپس میں جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل فیض کے علاوہ کتنے سابق ISI چیفز کے خلاف تحقیقات کا دائرہ پھیلا دیا گیا ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی حقیقت کیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے یہ پہلی مرتبہ 1 دسمبر 2023 کو اس کا کیس داخل ہوا، اور مطلب اس کی باضابطہ طور پر تحقیقات شروع ہوئی۔ اس کی 66 سماعتیں ہوئی ہیں، اور 2 سال یعنی 2 سال 2 مہینے تک اس کی تحقیقات چلتی رہی، اور اس کے علاوہ 170 گھنٹے عدالت نے سماعت کی۔ 8 ملزمان اس میں نامزد ہیں، اور ان 8 ملزمان میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ علی ریاض، ملک ریاض کے بیٹے بیرسٹر شہزاد اکبر، زلفی بخاری، بیرسٹر ضیاء اور فرحت شہزادی، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تو سارے وہ ہیں جن کو مفرور ڈکلیئر کیا جا چکا ہے۔ اس وقت جن کا ٹرائل ہوا ہے وہ عمران خان اور ان کی جو زوجہ ہے بشرا بی بی، وہ تو اس وقت تک جو کیس چلا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، جو ایویڈنس سامنے آئے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے، اور جو NCA نے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے جو ایویڈنس پاکستان کو پرووائیڈ کی ہے، جو ڈاکیومنٹیشن ہوئی، یا جس طرح 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ وہاں سے نکلے، اور جس طرح سے دھوکے سے کابینہ سے منظوری لی گئی، اور جس طرح بند لفافہ لہرا کر اور ڈرا دھمکا کر اراکین اپنا کابینہ سے اس کی منظوری لی گئی، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، اور پھر اسی کیس کی آڑ میں یعنی ایک بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی فیس کے طور پر القادر ٹرسٹ کی زمین لے لینا، اور پھر وہاں پر القادر ٹرسٹ کے ایک یونیورسٹی تعمیر کروانا ملک ریاض کے پیسوں سے، اور پھر ہیروں کی انگوٹھیاں لینا، یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیس میں کم و بیش جو سزا ہو سکتی ہے پیر کے روز عمران خان کو، وہ ہو سکتی ہے جناب کم سے کم، اگر ہوئی تو 10 سال، زیادہ سے زیادہ 14 سال قید کی سزا عمران خان کو پیر کے دن سنائی جا سکتی ہے۔ یہی وہ سزا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے امریکی کانگریس مینس، جنہوں نے PTI کی لابنگ فارمز نے اور امریکن کانگریس مینس نے PTI کے پیسہ کھایا ہے، اور PTI نے پیسہ لٹایا ہے تاکہ امریکہ کا دباؤ ڈیولپ ہو اور پھر عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آج کہ مذاکرات کب شروع ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے جو گزشتہ دنوں ایک ٹویٹ جاری کرتے ہوئے اتوار کی ڈیڈ لائن دی تھی اور پیر سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت تک کیا ہوا؟ PTI کی جو کمیٹی ہے، بے اختیار قسم کی کمیٹی، وہ تو ابھی تک ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کسی کمیٹی کا کوئی نام سامنے نہیں آئے، کسی کمیٹی کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا، کسی کمیٹی کے TOR سامنے نہیں آئے، کسی کمیٹی کی شرائط سامنے نہیں آئی، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور آج جمعہ ہے، کل ہفتہ، پرسوں اتوار، یعنی بیچ میں باقی 2 دن رہتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں اگر مذاکرات شروع نہ ہوئے تو پھر سول نافرمانی کی تحریک، یعنی پیر سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کہا جائے گا کہ آپ ترسیلات زر بھیجنا بند کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی جو چیزیں ہو سکتی ہیں
وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 63 کے جو مختلف سیکشنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو جو بھی اراکین پارلیمنٹ سول نافرمانی کی تحریک کا رخ کرتے ہیں یا سول نافرمانی کی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بھی پارلیمان کا حصہ نہیں رہ سکیں گے. یعنی پی ٹی آئی کے سینیٹرز، پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایز بھی جو ہے وہ سول نافرمانی کی بھینٹ چڑھ جائیں گے اور پاکستان ایک بار پھر ایک بہت بڑے آئینی بحران سے دوچار ہو جائے گا. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان سے مذاکرات کب ہو سکتے ہیں، اس وقت عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اس وقت حکومت عمران خان سے مذاکرات نہیں کرے گی. اس وقت حکومت عمران خان کو اور عمران خان کی جو کمیٹی ہے ان کے ساتھ کھیلے گی، ان کو تھوڑا سا ٹہلائے گی. ان کے مطالبات کبھی سنے جائیں گے، کبھی نہیں سنے جائیں گے. کبھی کمیٹیوں کے بیٹھکیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی. لیکن اصولی طور پر بات چیت ابھی شروع نہیں ہوگی. اصولی طور پر بات چیت تب شروع ہوگی جب عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے علاوہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزا سنائی جائے گی. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ عمران خان کی قوت مدافعت کتنی مضبوط ہے اور وہ کس طرح ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں اور کس طرح کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان سے مذاکرات ہوں گے. جب معاملات اپیل میں ہوں گے تب وہاں پر ممکن ہے کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں حکومت 4 قدم پیچھے چلی جائے اور پھر عمران خان کو رہائی نصیب ہو. لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہوگی، وہ بھی ڈیل کے تحت ہوگی، وہ بھی معافی کی صورت میں ہوگی. بس صورت دیگر عمران خان کی رہائی، عمران خان کی سزا کی معافی کسی بھی صورت میں ممکن نظر نہیں آ رہی. کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی بے اختیار کمیٹی ہے، جن کے پاس کوئی ان کے پاس اختیارات نہیں ہے. پاور لیس کمیٹی ہے جس کے پاس کسی بھی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ بیٹھ کر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا پھر پی ٹی آئی کے معاملات کے حوالے سے کیا کرے گی. عمران خان کا میں نے کہا نا ٹویٹ آیا، اس کے بعد عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل جو کسی اور ملک سے چلایا جا رہا ہے، ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ عمران خان کے بہاف پر امریکہ کی طرف سے جو بلاسٹک میزائلز کے حوالے سے پابندیوں کا 4 انٹیٹیز پر پابندیاں عائد کی، اس کے حوالے سے ایک مذمتی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. زلفی بخاری نے مذمت کی ہے اور میں نے گزشتہ شب سنا تو وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں جو اس کی مذمت کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی داخلی امور میں مداخلت ہے. مداخلت تو جو ہے وہ اپنا رچرڈ گرنیل بھی کر رہے ہیں پاکستان کے داخلی امور میں. داخلی امور میں مداخلت تو آر او کھنہ بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت تو راجہ کرشنم بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت تو جان فائنر بھی کر رہے ہیں. تو امریکہ کھل کر عمران کی حمایت میں اور کھل کر اسرائیل پاکستان کی حمایت میں اور کھل کر بھارت عمران خان کی حمایت میں ایکسپوز ہو رہا ہے. وہ خود ایکسپوز نہیں ہو رہے، انہوں نے عمران خان کے کردار کو ایکسپوز کر دیا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کی حقیقت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کا سودا کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے علاوہ مزید کتنے جرنلز کے خلاف تحقیقات کا معاملہ ہو سکتا ہے یا ہوا ہے یا ہو رہا ہے. ناظرین، تازہ ترین اطلاعات اور اہم ترین ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ جب جنرل فیض حمید سے تحقیقات کی جا رہی تھی، جب جنرل فیض حمید کے مختلف امور کو دیکھا جا رہا تھا، جب جنرل فیض حمید اور عمران خان کے لنک کا جائزہ لیا جا رہا تھا، جب ان کے تعلقات کا جائزہ لیا جا رہا تھا، تب اسی دوران کچھ اور چیزیں سامنے آئیں. وہ چیزیں جڑی ہوئی تھی سابق آئی ایس آئی چیفز جنرل نوید مختار، جنرل احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے. اور ان تینوں جرنلز کے جو دور میں جو چیف آف آرمی سٹافز رہے، جس طرح مثال طور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ، تو ان تینوں جرنل سے بھی بات چیت کی گئی، ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ان سے متعلق سوال جواب ہوئے ہیں اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہم سے تعاون کریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیفز تعاون کرتے ہیں تو جو تینوں سابق آئی ایس آئی چیفز ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے نظام عدل پر کئی سوال کھڑے کر دیے، ان کے ریمارکس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کر دیا ہے.
جس طرح ایک کیس تھا، ملزم تھا کوئی اسحاق، ان کی ضمانت کی درخواست تھی، تو اس درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر منڈال نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، آئین پر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے، آئین پر عمل ہوتا تو سپریم کورٹ جس طرح سیاست کھیل رہی تھی، سپریم کورٹ، یہ میری طرف سے ہے، سپریم کورٹ سیاست نہ کھیلتی۔ اگر آئین پر عمل ہوتا تو عمر عطا بندیال جس طرح بیٹھ کر آئین کو ری رائٹ کرتا رہا، یہ نہ ہوتا۔ اگر آئین ہوتا تو جسٹس اعجاز الاحسن نے جس طرح آئین کو توڑنے مروڑنے کے لیے کے فیصلے لکھے، وہ نہ لکھے جاتے۔ اگر آئین پہ عمل ہوتا تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جیسے کرپٹ لوگ سپریم کورٹ کا حصہ نہ ہوتے، اور اگر آئین پر عمل ہوتا تو سپریم کورٹ میں 65,000 سے زائد کیسز کا بیک لاگ نہ ہوتا۔ اگر آئین پر عمل ہوتا تو پاکستان کی عدلیہ میں لاکھوں مقدمات زیر التوا نہ رہتے۔ آگے چل کے جسٹس اطہر منڈال نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور ریاست، جسٹس جمال خان مندوخیل کا کہنا تھا کہ ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزرائے اعظم مارے گئے، تینوں وزرائے اعظم کے کیسز کا کیا بنا؟ یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت تو 183(4) کا آپ کے پاس آپشن تھا نا، اس وقت تو آپ سو موٹو لے سکتے تھے نا، تو کیوں نہیں لیا آپ نے؟ کیوں نہیں آپ نے اپنے چہروں پر لگے داغ دھوئے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں نے اپنے چہرے پر لگی کالک کو، سیاہی کو صاف کیا؟ کیوں آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کو رعایت دی؟ کیوں اس طرح ہوا؟ ایسی چیزیں کیوں ہوئی؟ عدلیہ کہاں تھی اس وقت؟ کیا کر رہی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومتیں گرانے کی پلاننگز یہاں سے سپریم کورٹ سے ہو رہی تھی۔ نام لے لیتا ہوں میں، جسٹس منصور علی شاہ کوشش کر رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے، اور آپ ان کی سہولت کاری کر رہے تھے، آپ ان کے بینچ میں تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آئین کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو پھر جس طریقے سے 2035 تک کا کیلنڈر آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ اچھا جی، جسٹس جمال خان مندوخیل نے مزید کہا کہ بلوچستان میں ایک سینئر ترین جج بھی مارے گئے، کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ کرنے کی خواہش نہ ہونا۔ دیگر صوبوں کی نسبت سندھ اور پنجاب میں پولیس کی تفتیش انتہائی ناقص ہے۔ کمال ہے، بالکل ناقص ہے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارک دیے کہ جب تک ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال رہے گا، اور جب تک سپریم کورٹ پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہوگی ایسا ہی ہوگا۔ جب تک سپریم کورٹ کمزور ہوگی اور ریاستی ادارے بینچز مینیج کریں گے ایسا ہی ہوگا۔ جب ریاستی اداروں کے کہنے پر ججز فیصلے سنائیں گے اور لکھے ہوئے فیصلے آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہوتا رہے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہے کہ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں تمام کام سپریم کورٹ کرے۔ جسٹس اطہر منڈال بولے، یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ تو جسٹس اطہر منڈال صاحب، آپ نے جو کہا سچ ہے، بہترین ہے، I salute you کہ آپ نے زبردست کہا، لیکن کیوں نہیں ہوا یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اب کے جو دیگر ہم خیال ججز تھے وہ بھی تو تھے نا بینچ میں، کس نے کہا کہ بھائی قاتلوں کی بھی تو نشاندہی کرو، ان کو بھی تو علامتی سزائیں دو؟ اس وقت تو کچھ نہیں کیا گیا نا، کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جسٹس ملک شہزاد کا کہنا تھا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا ایسا حال ہو تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس سے دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس کو ملزم اسحاق کی گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا، اور خیال رہے کہ ملزم اسحاق اس سے پہلے ضمانت حاصل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال اٹھتے ہیں، نظام عدل پہ سوال اٹھتے ہیں، اب ظاہر سپریم کورٹ پر سوال اٹھتے ہیں، نظام عدل کی کارکردگی پر سوال اٹھتے ہیں، لاکھوں کیسز کے بیک لاگ پہ سوال اٹھتے ہیں۔ اسی جسٹس اطہر منڈال صاحب کی
عدالت میں 2 دن پہلے کیس لگا تھا نا کہ ایک ایسا ملزم پیش ہوا تھا کہ جس کی ضمانت کی درخواست کی اپیل تھی اور وہ شخص سزا پوری کر چکا لیکن اس کی اپیل آج لگی۔ 1996 92 93 کے کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچز کے سامنے آ جا رہے ہیں، تو پھر ہم یہ سوال کس سے کریں؟ اس میں ریاست کا کیا عمل دخل ہے؟ اس میں حکومت کا کیا عمل دخل ہے؟ اس وقت آپ نے سوال کیوں نہیں کیے جب آپ کی تنخواہیں 36 لاکھ روپے کر دی گئیں؟ ایک جج 36 لاکھ روپے ریاست سے تنخواہ لیتا ہے لیکن اس کی کارکردگی کیا ہے؟ وہ سرکاری گاڑی لیتا ہے، سرکاری پیٹرول لیتا ہے، سرکاری رہائش لیتا ہے، سرکاری فون لیتا ہے، سرکاری خزانے پر کے پیسے پر وہ ٹریول کرتا ہے، سرکاری خزانے پر اس کے بچے پڑھتے ہیں، سرکاری خزانے سے اس کے بجلی کا بل دیا جاتا ہے، سرکاری خزانے سے اس کے گھر کے گیس کا بل دیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بولیں نا کہ جی ہم کام نہیں کر پا رہے، ہمیں یہ برات نہیں چاہیے، ہم یہ برات نہیں لے سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کے کتنے ججز امریکہ میں بیٹھے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ یہاں پر تھے تو امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے۔ فی الوقت کے لیے اتنے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔